नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले जी, हमारी सूरह अल इंसान पारा 29 तलावत लगाते हैं। هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ अच्छा जी, सूरतुल इंसान जो है इसको सूरतुल दहर भी कहते हैं और इसका जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि इख्तियार की आज़ादी और इसके नताइज, यानी कि फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारे पास है और जब हम उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस को यूज़ करते हैं तो उसके फिर क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। स्टाइल इसका यही है कि हमें नेकियों पे उभारा जा रहा है, इसमें हमारी हौसला मंदी की जा रही है कि हम राइटियस पाथवे के ऊपर चलें। जो छोटे इसमें सब टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं वो एक ये, तो इसमें शुरू में हमें इंसान की पैदाइश के मतलब पता चलेगा, फिर अबरार एक ऐसे शख्स की या जिस किस्म का एक सॉर्ट ऑफ अ करेक्टर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है, उसकी 10 खसूसियात और 15 इनामात का जिक्र है। और फिर आखिर में इसमें आजला की मोहब्बत, आजला का मतलब है कि जो भी हम ज़माना नज़ूल इसका अब हम देखते हैं कि जो इसका पहला रुकू है वो क़याम मक्का का इब्तदाई दौर है और जो दूसरा रुकू है वो ऐलान आम के बाद, यानी कि तकरीबन 490 के बीच में जो था वो उसका नज़ूल हुआ था। पिछली सूरत से इसका रब्त ये देख लेते हैं कि पिछली सूरत के आखिर में हमने तख्लीक के आगाज़ का जिक्र किया था, ठीक है, और यहाँ पर भी इस सूरत में इसी का जिक्र आ रहा है। जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जुम्मा के दिन जो थी फजर की नमाज में पहली आया में जो है वो सूरह सजदा पढ़ते थे और उसके बाद जो थे वो सूरह अल इंसान या सूरह दहर पढ़ते थे, और ये बुखारी 891 है, सही मुस्लिम से हदीस है कि जुम्मे के दिन सुबह की नमाज में आप ये पढ़ते थे। और बस इसमें अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। पहली आयत है कि हल अताल इंसानी हैनु मिन दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, यानी कि क्या इंसान पर लामुतनाही जमाने का एक वक्त आ गया। अब दहर का जो वर्ड यहाँ पर है ना, मिन दहर, यानी इसका दूसरा नाम सूरह दहर मैंने बताया, इसका मतलब होता है एक लामुतनाही जमाना। तो क्या इंसान पर लामुतनाही जमाने का एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब कोई काबिले जिक्र चीज ना था। अब लामुतनाही जमाने का यानी कि एक ऐसा जमाना जिसके कोई टाइम लिमिट नहीं है, जिसको जैसे बोलते हैं इकॉन्स, यानी जिसका तयन ना किया जा सके, ठीक है। तो एक ऐसा जमाना गुजरा इंसान के ऊपर जिस वक्त वो एक कोई काबिले जिक्र चीज नहीं था, यानी कि वो वेल मेंशन चीज नहीं था, उसको कोई भी नहीं जानता था कि हु वाज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कौन है। बहुत अरसा जब तख्लीक ही नहीं हुई ह्यूमन बीइंग की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया बनाई, आसमान जमीन बने, जिन बने, फरिश्ते बने, लेकिन इंसान का कहीं नामो निशान ही नहीं था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बहुत लंबे अरसे तक ऐसी बात रही, और बाकायदा इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क किया गया है कि जब कोई काबिले ऐसा वक्त गुजरा जब कोई काबिले जिक्र चीज ना था। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना। बेसिकली कई दफा शिकायत के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहें क्यों मैंने आपके लिए मैंने आपके लिए कोई चीज नहीं की, या मैं आपसे कोई वफा नहीं निभाई, या बच्चों से कहें क्यों हमने तुम्हें ठीक तरीके से नहीं पाला। तो एक क्वेश्चन होता है जिसमें बेसिकली एक रीजन होता है थिंकिंग प्रोसेस का, तो यही कि सोचो, जरा गौर करो कि हमने आपसे कुछ नहीं निभाया, अगर आपने हमसे निभाया तो हमने नहीं निभाया। तो उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम्हें ये भी पता है कि जब वो वक्त था जब तुम कोई काबिल जिक्र चीज भी नहीं थे, यानी कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस को किया हुआ है कि जब तुम यू वर नो वन नो वेयर थे ही नहीं, तुम्हारी कोई वजूद ही नहीं था। तो तुम इस चीज को देखो कि फिर हमने तुम्हें कैसे तख्लीक किया। और फिर क्या आया 2 के अंदर आया
کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا، اور مخلوط نطفہ یعنی کہ امتزاج سے، یعنی کہ مکسچر آف جو ہے نطفہ اس سے کیا، تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت دی۔ اب یہ ہے نطفۃ امشاج جو ہے نا، اس کا مطلب یہ امشاج کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا جلا، اور نطفہ تو جو ہے وہ ایک قطرہ ہوتا ہے، جس سے ایک ڈراپ ہے جس کے امشاج سے بنا۔ اب یہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دو چیزوں کے ملنے سے بنا۔ اب یہ تو جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں آگے آگے پتہ لگتا ہے نا کہ ہر سیل کے اندر ایک کروموزومز ہوتے ہیں، اور ہر میں تقریباً 46 نمبر آف کروموزومز ہوتے ہیں، لیکن جو سیکس سیلز ہوتے ہیں ان کے کروموزومز آدھے ہوتے ہیں، جیسے اووم اور سپرم جو ہیں ان کے 23 کروموزومز ہوتے ہیں، اور پھر جب جو ہے وہ نطفے کا امزاج ہوتا ہے، یعنی کہ شروع میں جیسے ہی اس سے آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ 23 مل کے جب ایک سیل بناتے ہیں تو پھر وہ 46 کروموزومز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے لیٹر آن جب جینیٹکس پڑھے تو ہمیں یہ سب باتیں پتہ چلی کہ کیسے جو ہے وہ اوون اور سپرم ملتے ہیں، اور پھر ایک اووا بنتا ہے، پھر اس کو کیسے وہ آگے ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، کیسے ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے قرآن میں کہ نطفۃ امشاج، یہ بالکل اس کی دلیل ہے کہ دو اس کے ملنے سے، ڈراپ کے مکسچر سے ہم نے بنایا۔ اور پھر آئے کیا کہا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر جب جیسے جیسے ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سماعت آتی ہے، یعنی کہ آلموسٹ 20 ویکس کے اندر جو ہے نا وہ فیٹس جو ہے وہ سننا شروع کر دیتا ہے اور کین اپریشیٹ دا وائسز۔ لیکن جو بصیرہ ہے، دیکھنے کی طاقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ ایون جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بہت اس کی نظر تیز نہیں ہوتی، لیکن سلولی کچھ دنوں کے اندر اس کی جو ہے وہ نظر تیز ہوتی ہے۔ آیت 3 ہے، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، یعنی انا ہدینہ السبیلا الا ما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو جب بنایا ہے، جب اس کی تخلیق ہو گئی تو پھر ہم نے کیا کیا، پھر اس کو ہم نے ہدینہ السبیلا یعنی ہدایت بھی دی، اس کو یہ بتایا بھی صحیح کہ تم نے کیا، تمہارا رستہ بھی ہمیں دکھایا۔ جب ہم نے پیدا کیا تو اس کو زندگی گزارنے کے رستے ہم نے دکھانے تھے، ہم نے اس کو سمجھانا تھا، وہ بتانا تھا، تو وہ بھی ہم نے کیا۔ لیکن کیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، یعنی شاکرن کا مطلب یعنی کہ ہوتا ہے نا شکر گزار، اور کفورا کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنے والا۔ لیکن شاکرن جو ہے نا یہ فاعل ہے، اور اس کو اگر فاعول کرتے ہیں نا یعنی کہ زیادہ، یعنی پلورل سے آپ اس کو پلورل کریں تو وہ شکورا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ورڈ یوز کیا ہے کہ اما شاکرن، یعنی شاکرن یعنی کہ تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرو گے، اور کیا زیادہ کرو گے، وہ اما کفورا، کفورا جو ہوتا ہے یہ پلورل کے لیے، یعنی زیادہ کفر ہی کرو گے۔ تو کیا کہا کہ جب ہم نے تمہیں صحیح رستہ بتایا، ہدایت بتائی، اور پھر ہدایت بتانے کے بعد ہم نے کیا کیا، تمہیں ایک سننے کی طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کریٹ کیا تو تمہیں سننے کی بھی طاقت دی، دیکھنے کی بھی طاقت دی، تمہیں رستہ بھی سکھایا۔ لیکن اب جو رائٹ اور رانگ کی جو چوائس تھی، جو ہدایت تمہیں ہم نے دی، ہم نے تمہیں رستہ دکھا دیا، لیکن اب یہ جو چوائس ہم نے دی ہے تمہیں، یہ رائٹ اور رانگ کی، تو اب اس چوائس کے اوپر جو ہے یہ نہیں ہے کہ تم جو بھی چوائس لوگے دیٹ ول بی وداؤٹ اینی ریپرکشنز، اس کے ریپرکشنز ہوں گے۔ اور وہ ریپرکشنز پھر کیا ہوں گے کہ کفر کرنے، آیا 4 ہے، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی ہے، کہ اب جو کفر کرے گا، اس میں سے جو چوز کرے گا کفر کا رستہ، پھر اس کے لیے کیا ہے، زنجیریں بھی ہیں، توق بھی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے۔ اور آیا 5، اب یہاں تک کہ بس اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور پھر آگے جو ہے نا نقشہ جو ہے وہ کھینچا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بہت ہی خوبصورت ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے جو ہے شکر کیا، اللہ کی ہدایت کو مانا، اور اللہ کی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اللہ کی ہدایت کو بھی مانا اور اس پہ مکمل عمل کیا۔ جو ابرار ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ ابرار کی کوالٹیز اور اس کے پھر جو نعمتیں ملی ہیں اس کا ذکر ہو گیا، جیسے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کفورا۔ اب یہ ابرار جو ہے نا یہ نیک لوگوں کو ابرار کہتے ہیں، جو نیک لوگ ہوں۔ اور انہوں نے کیا ہوگا کہ انہیں کیا ملے گا، وہ اوپر تو کفر کرنے والے تھے، اب یہاں جو نیک لوگ تھے جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے شکر کیا، انہیں کیا ملے گا، جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آپ کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایک تو یہ، اور پھر کیا بتایا، یہ ایک بہتا چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکالیں گے۔ یعنی کہ ان کا ایسا بتایا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو جیسے ویلکم ڈرنکس دیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں پر جیسے یہ ہے نا کہ کافور کی آمیزش کی جائے گی، تو جیسے یہ ہمارے ویلکم ڈرنکس ہوتے ہیں نا، 2 اور 3 کچھ چیزوں کو مکس کر کے ہم ڈرنکس بناتے ہیں، جیسے منٹ لیمونیڈ بنایا تو تھوڑا سا منٹ ڈالا، باقی لیمونیڈ ہے، تو اسی طرح کافور ایک
بڑی کوئی اسپیشل چیز ہے جس کا ایک تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ڈالنا کافی ہوگا، یعنی کہ جو بھی اس کے جو ڈرنک آئے گا اس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی. اور یہ جو کافور ہے اس کا بھی بڑا ہے کہ یہ ایک پودا ہے، اور اس جو ہے وہ پودا ہوتا ہے بڑا خوشبودار اور لذیذ پودا ہوتا ہے، اور اس کے بہت سے یوزز بھی ہیں. کچھ ایسے بھی اس میں الاسٹن اور کولیجن بھی ہے اس پودے میں، اسی لیے بہت زیادہ اسکن پروڈکٹس میں بھی یوز ہوتا ہے. لیکن وہ جو اسکن پروڈکٹس ہیں نا وہ اس میں تو اس کا ٹاپیکل یوز ہے، رائٹ، اس کو آپ پیتے نہیں ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے، اس کو پینے کا ذکر ہے کہ ہلکی سی اس میں بھی اس کی آمیزش ہوگی. اور مے بی جیسے ہم سنتے ہیں فاؤنٹین آف یوتھ، مے بی اٹ ول بی اے فاؤنٹین آف یوتھ کہ جو پیئیں جنتی، اور اس کو پینے سے اور بھی اور تر و تازہ اور خوبصورت اور حسین ہو جائیں. اور پھر اس ویلکم ڈرنک میں کیا کہا کہ یہ جو ہے نا ہم نے تمہیں بتایا ہے یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا. دیکھیں ہم نے نہروں کا بہت ذکر سنا ہے کہ قرآن میں نہروں کا ذکر ہے، بہتی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، لیکن یہاں چشمہ ہے. اور کیسا چشمہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ اللہ کے بندے وہاں سے پیئیں گے نا تو پھر وہ جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں بھی نکال کے لے جائیں گے. دیکھیے کس قسم کا منظر ہے کہ ایک چشمہ ہے، اور پھر جو کوئی جا کے نیک لوگ جو ہیں وہ جب اس میں جا کے پیتے ہیں اور پھر ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، تو وہ ساتھ ساتھ آئی ڈونٹ نو ہاؤ وہ کیسے ساتھ ساتھ چلے گا یا ان کے گھروں تک جائے گا، کس طرح ہوگا. لیکن ایسے ہے جیسے فاؤنٹین فریش، جسے ہم نہیں کہتے کہ فریش فرام دا فاؤنٹین، اور فاؤنٹین فریش چیزیں جو ہے وہ اس میں سے نکلیں گی. یعنی جب اس ڈرنک کا دل کرے گا تو اس میں سے فریش نکال کر وہ پیئیں گے. اور پھر کیا کہا، یہ آیا 7، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اب کیا نشانیاں بتائیں جو ابرار کے لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ نظریں پوری کرتے ہیں. اب یہ کون سی نظر ہے؟ یہ وہ نظر ہے جو جیسے کئی دفعہ فرض کے علاوہ انسان پوری کرتا ہے. ایسی نظر نہیں کہ جو ہم کئی دفعہ مان لیتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گی. اس کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا کہ ایسے کیا جائے، لیکن بہرحال اس کی ممانعت نہیں ہے، کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس طرح کی نظریں جیسے فرض کے علاوہ جو لوگ اپنے نفل بھی پورے کرتے ہیں نا، جیسے کہ 3 مہینے کے 3 روزے رکھ لینا، کوئی صدقے کی نیت کر لینا اور پھر اس کو کرتے رہنا، اور پھر یہ ہے کہ کرتے رہنا، اسے رکنا نہ. تو ایسے بہت سی چیزیں وہ کرتے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس دن کے ڈر سے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. یومن کانا شرہ مستطیرا، یعنی کہ ایسا وہ دن ہوگا جب وائڈ سپریڈ اس کی جو ہے نا خوف ہوگا. تو ان کو اس دن کے خوف سے وہ نیکیاں کرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سی ہم نیکیاں جو ہیں وہ کئی دفعہ ڈر کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، اور یا بہت سی آپ دنیا میں بھی ہمیں جس چیز کا ڈر ہوتا ہے تو ہم زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے. جب ہمیں اسٹریس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کھانا ہے، ڈنر ہے، تو ہم اتنے ہمارے اندر ہارمونز نکل آتے ہیں ایکٹیویٹی کے، بہت سا کام ہم کر لیتے ہیں جو شاید پروبیبلی عام دنوں میں نہیں کرتے. تو اس طرح کا جب ایک سٹریس ہو کے میرا امتحان ہونا ہے اور آخرت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا رائٹ اور رانگ، تو پھر میں کچھ اچھا کر لوں، اس وجہ سے پھر وہ بہت سی نیکیاں بھی کر لیتے ہیں. جو ڈر کا ہم نے اس میں ذکر کیا ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں. جیسے کہ اب بڑی یہ بات ہے نا، جیسے کمرے میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کو کھڑے ہو وہ اٹھ رہے ہیں، لیزی ہو رہے ہیں، اچھا اٹھتے ہیں، اگر ایک دم سے کہہ دو نا چوہا آ گیا، پھر دیکھیں کیسے چھلانگ مار کے سارے کھڑے ہوں گے. تو ایک ڈر ہوتا ہے نا، سٹریس ہوتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، پھر سارے بھاگتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ ڈر سے انسان کے اندر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، وہ کچھ کرنے لگتا ہے. پھر آیا 8 ہے، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی کہ وہ اللہ کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ نظریں پوری کرتے ہیں، یعنی کچھ نفلی عبادتیں اور نفلی چیزیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کی محبت ان کو ہوتی ہے تو وہ پھر مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں. صرف آپ کھانا تو سب کو کھلا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو بھی کھانا کھلانے کا ذکر کیا جس سے آپ کو کوئی مطلب جو آپ کو بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے، رائٹ. کئی دفعہ تو ہم کھانا اپنے دوستوں میں کھلاتے ہیں، ان کی طرف بھی کھاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں، رشتے داروں میں بھی آپ کھلاتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کا کھانا کر دیتے ہیں. بٹ یہ ایسا کھانا کھلانا ہے جس سے آپ کو کوئی امید نہیں کہ وہ آپ کو کچھ واپسی میں دیں گے، یعنی بے غرضی جس کے اندر شامل ہو وہ. اور پھر کیا ہے، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. یعنی کہ یہ ان کو احساس نہیں ہونے دیتے احسان کا، یعنی کہ وہ چاہتے نہیں کہ وہ اس بات سے احسان مند ہو. شکریہ نہیں ان کو ان سے چاہیے، ان سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی بالکل نیت جو ہے نا خالص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھلا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کیا کرتے تھے کہ کسی کے ایسے کہ اگر تھیلا لگا ہوا ہے فروٹ کا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ گئے اور سارے گلے گلے پھل جو تھے وہ خود ڈالیے اپنے پاس اور اس کے پیسے دے دیے. اب کیا ہوا کہ اصل میں تو اس پھل والے کو انہوں نے ایک لحاظ سے اس کی ہیلپ کی کہ اس کے گلے میں پھل تو کوئی نہیں لے گا، تو خود لے لیے.
تو ایسا بدلا کہ ان کو احساس نہ ہو. یا پھر جیسے اگر کوئی غریب ہے اس کو آپ ہیلپ کرتے ہیں تو پھر کل اس کو بھی کوئی کام کہہ دیا چھوٹا موٹا جو اس کی بساطت کے اندر ہو کہ چلو مجھے تم یہ کر دینا, تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری اتنی ہیلپ کرتی ہیں تو چلو میں بھی ان کے کچھ کام آئی. یا پھر دل میں یہ بھی آتا ہے کہ چلو مجھ سے بھی تو وہ کام کروا لیتی ہیں, اتنا زیادہ کام کروا ہی لیتی ہیں, کبھی مجھ سے یہ کرواتی ہیں وہ کراتی ہیں, مجھے کچھ دے دیتی ہیں, تو کیا ایسی بات ہوئی. تو اس میں اس انسان کو وہ احسان کی فیلنگ نہیں آتی. تو کیونکہ انہیں ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی, چاہے انہیں اس کی بندے کی ضرورت ہو یا نہ ہو, لیکن صرف اس لیے کہ یہ میرے لیے زیادہ احسان مند نہ ہو, اس طرح کرتے ہیں. پھر کیا ہے, اور ابرار کی خصوصیت کیا ہے آیت 10 میں, ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہے. کیسا دن؟ یومن ابوسا. اور کیسا؟ ایسا جب انسان کا جو ہے نا اداسی ہوگی, بڑی ہولناکی ہوگی, بڑا خوف کا دن ہوگا. تو یہ سخت مصیبت اور انتہائی طویل دن ہے. قمطیرہ, بہت ہی لمبا دن, مشکل دن ہوگا. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. تو وہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ ہمارے لیے وہ دن لمبا نہ ہو جائے, تو ہم اللہ کو راضی رکھیں, تاکہ جب اللہ کو راضی رکھیں گے تو وہ دن جو ہے ہمارے لیے ایسا نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ نے آیا 11, بس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. تو جب اللہ کے خوف سے وہ اچھے کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا انہیں دیں گے؟ اس دن کی شر سے بھی بچا لیں گے. اور کیا ملے گی؟ نظرتوں و سرورا, سرور بھی ملے گا اور نظرہ بھی, یعنی تازگی بھی ملے گی اور سرور بھی. اور یہ تازگی اور سرور ایسا ہے کہ جیسے سم ہاؤ ان کا پارٹ بن جائے گا. وہ ریڈینس اور وہ ہیپینس جو ہے نا, وہ ان لوگوں کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے گا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ چیز دیں گے اور کوئی انہیں فکر نہیں ہوگا. تبھی تو کہتے ہیں نہ انہیں کوئی فکر ہوگا, نہ انہیں کوئی غم ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس دن بہت سکون میں ہوں گے, پیسفل ہوں گے. اور کیا صبر بتایا, اور ان کے صبر کے بدلے میں آئے 12, انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. یعنی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایک مینٹل ایک چیز بتائی کہ پہلے تو ان کو ویلکم ڈرنکس دیے جائیں گے, ان کی بڑی جو ہے وہ ان کو چشمے, اور اس سے ان کو ویلکم کیا جائے گا. پھر ان کو کیا پریز کیا کہ یہ تمہارے اچھے کاموں کی وجہ سے, اپریسیشن جیسے انسان چاہتا ہے نا, اپریسیشن دی جائے گی کہ تم جو صدقہ کرتے تھے, جو تم نظریں مانتے تھے, جو تم نے صبر کیا, جو تم اللہ کا خوف کھاتے تھے, جو تم نے نیکیاں کی, یہ سب اس کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے. وہ اپریسیشن ملے گی. اور پھر جب وہ اپریسیشن ہو گئی تو پھر اس کے بعد تم کیا کہا کہ اب تھوڑا سا اس طرف آ گئے کہ اب دیکھو کہ اس کی جو ہے وہ کیسی جو ہے وہ اس کے لباس کیسے ہوں گے, کیسے وہ کیا پہنے گا. تو انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا ملے گا. کیسا؟ جنت کا ایک تو گارڈن آف جنہ ہوگا جس میں وہ خوبصورت لباس پہن کے جو ہے نا وہ پھر رہے ہوں گے. تو پھر ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں انہیں دیا نا کہ انہوں نے ہر مشکل میں صبر کیا, تو ہم بھی مانگے اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا وفی عین صغیرا وفی العیون الناس قبیلا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ ہمیں صبر بھی ملے, ہمیں شکر کرنے کی بھی توفیق ملے, اور ہمارے گناہوں کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں ساتھ کے ساتھ. تو پھر اتنا خوبصورت بتایا کہ ان کو جو ہے وہ ریشمی لباس ملیں گے. اور کیا ملے گا؟ وہاں وہ اونچی مسندوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی, نہ جاڑے کی ٹھر. جنت کی چھاؤں ان پر چھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی, اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. تو پھر کیا بتایا کہ ایک تو ایسا آرام سے تکیے لگائے بیٹھے ہیں, یعنی بے سکونی کا بے سکونی نہیں, بڑا سکون کا ماحول ہوگا جہاں پر وہ مطلب ریلیکسیشن ہے, جیسے کہتے ہیں نا دھوپ سیک رہے ہیں اور آرام سے ہلکی ہلکی گرمی, یعنی کوئی ٹیمپریچر پرابلم نہیں ہے کہ کہیں زیادہ کہیں کم, اور اس میں ایک ریلیکسنگ لگژریس ریزورٹس کے جیسا جو ہے نا وہ فیلنگ آتی ہے کہ وہاں بیٹھے ریلیکس کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر جنت کی چھاؤں ہوگی, اور پھر کیسے پھل ان کو ملیں گے جو جب چاہیں گے وہ توڑ لیں گے. ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ جب دل میں آئے گا کوئی پھل کھائیں تو وہ ٹہنی خود جھک کے آگے آ جائے گی ان کے. اور پھر کہا کہ اب کراکری کا ذکر آیا, پہلے مشروب کا ذکر آیا, اب کراکری کا ذکر آیا آگے جو آیا 15 میں, کیونکہ ڈفرنٹ موقعوں پہ ڈفرنٹ کراکری یوز ہوتی ہے نا. جیسے اب ہم ٹرکش کافی پیتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی سے وہ کپس ہوتے ہیں, اس میں ملتی ہے. اگر ہم پاکستان میں لسی پیئیں تو وہ لسی بڑے سے گلاس میں آتی ہے, یوزلی وہ اسٹیل کے بنے ہوئے گلاس میں آتی ہے. اگر ہم یہاں لاٹے یا کیپچینو پیئیں, لاٹے تھوڑے سے لانگر کپ میں آتی ہے, کیپچینو ذرا چھوٹے میں آتی ہے. تو ہر طرح کی ڈرنک کا جو ہے نا ایک ڈفرنٹ کراکری بھی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی آیا 15 میں کہا کہ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کر رہے ہوں گے, یعنی کہ بڑی فینسی کراکری ہوگی کہ چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے خوبصورت ترین ان کے آگے جو ہیں وہ پھر رہے ہوں گے.
اور آیا 16 شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. یعنی کہ کہا کہ شیشہ بھی ایسا ہوگا, بڑا گلٹری ٹائپ کا شیشہ ہوگا, ایسا یہ ہمارا دنیا کی طرح کا شیشہ نہیں ہوگا, ویری گلٹری اور گلیمرس قسم کی کراکری ہوگی. اور اس کو جو بھی ٹیک کیئر کر رہے ہوں گے جنت کے, انہوں نے ایسے یوں نہیں کہ بس اوپر تک بھرا ہوا ہے, ایک بڑے ڈفرنٹ جب ڈرنکس آئیں گے تو ان کے ڈفرنٹ ایک ڈیسنسی سے تھوڑا سا اندازے سے بھرا ہوگا, ایک اور ڈیکوریٹ کیا ہوگا اس کو, یعنی کہ ایک ایسا جو جیسے آپ کہتے ہیں نا ایکسکلوسو ٹریٹمنٹ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احساس دلایا. اور پھر 17 میں کہا کہ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی. پھر ایک اور ڈرنک کا کہ کیسی شراب ہوگی یا کیسا ڈرنک ہوگا کہ اس میں سونڈ کی, یہ جو زنجیلا ہے نا, زنجبیلا, تو یہ زنجبیلا جو ہے نا یہ ایکچولی جنجر کو کہتے ہیں. تو جو یہ والا ڈرنک ہے اس میں ایسے کہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی گارنش کے لیے ہلکی سی جنجر, اب obviously دنیا کی جنجر کی طرح کی تو جنجر نہیں ہوگی, بٹ sort of giving an impression کہ جن کو ویسا ڈرنک پسند ہے ان کو وہ ملے گا. اور پھر 18 میں کہا یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت, اچھا اب یہ جو جنت کا چشمہ سلسبیل, یہ صرف اتنا کہہ کے چھوڑ دیا کہ ایک جنت کا چشمہ ہوگا, اس کا نام ہے سلسبیل. اب سلسبیل کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں بتایا گیا, پہلے تو میں بتا دیا کیوں نہیں بتایا کہ سلسبیل کے بارے میں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری تو امیجنیشن سے ہی باہر ہے کہ ہمیں اب جو تو اوپر بتایا وہ تو چلو تم کچھ امیجن کر لو گے, جیسے میں پوری امیجنیشن کر کے آپ کو کچھ بتا رہی ہوں, اس کے بارے میں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تمہارے تو اٹس آؤٹ آف یور امیجنیشن, وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہوگی. جیسے ہم کئی دفعہ کسی کو بڑی ایکسائٹمنٹ میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا, ہائے میں تمہیں کیا بتاؤں, اوف میں تمہیں کیا بتاؤں, وہ کیا کتنا خوبصورت ڈریس تھا, ایسے ہم کہتے ہیں نا. تو وہ والی بات ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو بس سلسبیل ہے, وہ ایسا ہے کہ تمہاری آؤٹ آف یور امیجنیشن ہے. پھر آیا 19 میں آیا کہ اب جب یہ ڈرنکس ہو گئیں اور ان کے لباس ڈسکس ہو گئے اور سب ڈسکس ہو گئے, اب سرور ڈسکس ہو رہے ہیں کہ کون انہیں سرو کرے گا وہاں پر, کیسی ان کی شان ہوگی, تو اب ان کے سرور کیسے ہوں گے وہ بتایا جا رہا ہے. 19 ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سرور بھی ایسے ایسے خوبصورت ہوں گے, اور ایسے جو سرورز ہیں وہ ایسے لڑکے ہوں گے, یہ جو مخلدون, تو مخلدون جو ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں ایسے لڑکوں کا جا رہا ہے جو ہمیشہ اسی ایج میں رہیں گے, یعنی ینگ بوائز, اس سے بڑے نہیں ہوں گے. اور ینگ بوائز کا یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب ان کا مراد یہ ہے کہ ان کی کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں اس آدمیوں والی ان کے اندر آتی, مونچھیں داڑھی بھی نہیں ہوں گی اس طرح کی, اور وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوں گے. اور تو یعنی کہ وہ نیٹ اینڈ کلین آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے, موتیوں کی طرح بکھرے ہوں گے. یعنی وہ سرورز بھی اتنے حسین ہوں گے کہ ایسے لگے گا کہ تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے موتی بکھیر دیے, اتنے حسین ہوں گے سرور, اتنے حسین ہوں گے. تو کیسی کراکری ہوگی, تو ڈرنک کیسا ہوگا. اور پھر کہا آیا 20 وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. دیکھیں یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ ہم اچھی جگہ سے کھانا کھا کے آتے ہیں, باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ غریب ہیں, کچھ مانگ رہے ہیں. پاکستان میں تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ باہر مانگ رہے ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, ہمیں دے دیں, تو فوراً ایک دفعہ گلٹ جاگتا ہے آپ کہ یہ ہے ہم اتنا زیادہ مہنگا کھانا کھائے, دنیا میں کتنی غربت ہے اور سب ہے. کئی دفعہ مزہ بھی کرکرا ہوتا ہے کہ ان کو ہی دے دیتے, کیوں کھا لیا, انہی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے. تو وہاں ایسا نہیں ہوگا, وہاں جدھر ڈالیں گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, کوئی گلٹ نہیں ہوگا, بس انجوائمنٹ کا سامان ہوگا, بڑی سلطنت کا سر و سامان ہوگا. آیا 21 ہے ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے, ان کے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. اب پھر ایک اور بات دیکھیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر میزبان کون ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ میزبان ہوں گے. ہم لوگ کہتے ہیں نا بڑا ہائی اینڈ ڈنر ہے کہ وہ بڑے سلیبز ہوں گے اس ڈنر میں جو وہاں جایا جائے, یا پھر کہا جاتا ہے جی بڑی ہائی اینڈ پارٹی ہے وہاں پر, تو سارے پولیٹیشینز آئے ہوئے ہیں, تو وہ تو بڑا اونچی قسم کی پارٹی ہے. ایسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ جتنا اونچا مرتبہ تو اتنی اونچی پارٹی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کون جو اللہ کے غلام بنے تھے دنیا میں, جنہوں نے غلامی کی اللہ تعالیٰ کی, ان کی میزبانی اللہ تعالیٰ کریں گے. تو اللہ کی میزبانی سے بہتر کس کی میزبانی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو باریک ریشم کے لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے, یعنی
بہترین ان کے لباس بھی بہترین ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہننے کے لیے یا ان کو دیے جائیں گے کہ یہ لو جی یہ پہن کر آئیں، آج شام کو آپ نے جب جانا ہے تو اس میں آپ نے یہ والے ڈریسز پہن کر آنے ہیں، اور وہ والے ڈریسز ان کو ملیں گے اور پھر وہ ان کو پہنیں گے، اور پہن کے جب جائیں گے تو ان کی میزبان کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی میزبانی کی کیا بات، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے، یعنی کہ پھر ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آیت 22 یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف بھی کریں گے کہ آپ لوگوں نے جو ایفرٹس کی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے، حتیٰ کہ ہماری تو ایفرٹس کہاں ایسی کہ ہمیں ایسا مطلب کہ ہماری تو کوئی بھی ایفرٹ ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ کے شان شان ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ چاہتے ہیں، پیٹ کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے تعریف کی جائے، انسان تعریف کا یا اس کو کا دل کرتا ہے، اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر تعریف ہو تو پھر اسے کریڈٹ بھی دیا جائے گا کہ یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری کارگزاری ہے، یہ قابل قدر ہے۔ اور اللہ ہم سب کو اس چیز میں شامل کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تعریف کریں اور ہماری میزبانی کریں، آمین ثم آمین۔ اور پھر کہا پھر اب آگے اس کی بات، یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی جو ہے خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا نیک لوگوں کا اور شکر گزار لوگوں کا۔ تو ہم جو ہیں وہ مل کے یہی دعا کریں گے یا اللہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا وفی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جنت کے لوگوں میں شامل کرے، ان لوگوں میں شامل کرے جو صبر اور شکر والے ہوں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ٹاپک چینج ہوا تو کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو اصل میں کیا لنک کیا ہے کہ جو اوپر کی چیزیں تم نے حاصل کرنی ہیں، جو ہم نے تمہیں ایکسپلین کی ہیں، وہ تمہیں کیسے حاصل ہوں گی؟ جب تم اس قرآن کو پکڑ لو گے، جب تم اس قرآن کو سمجھ لو گے، جب تم اس قرآن پر عمل کرو گے۔ یہ جو رسپانسبلٹی ہے تمہارے پر قرآن کی، جو تھوڑا تھوڑا کر کے تم پہ نازل ہو رہا ہے، جو تھوڑا تھوڑا تم سمجھ رہے ہو، لہٰذا آیت 24 تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور اس میں کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو قرآن تمہیں دیا ہے اس میں جو جو حکم ہے، جو جو بات ہے، بس اڑ جاؤ اس کے اوپر، کسی کی بات کے، کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ بالکل لوگ تمہیں چاہے اس پہ کہا نا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، صبر کرو، مطلب کہ ڈیفیکلٹ لگے گا تمہیں لیکن تم نے صبر کرنا ہے، بس جم جاؤ، چاہے کوئی تمہارا مذاق اڑائے، چاہے تمہیں کوئی پاگل کہے، چاہے تمہیں لاکھ باتیں کریں، چاہے لوگ تمہیں سوشلی آؤٹ کاسٹ کر دیں کہ یہ تو اب ہمارے اندر گھلنے ملنے کے قابل نہیں رہی، لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت اسلامی ہوگی، ان کو مت بلاؤ، ان سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو اپنی محفلوں میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا تمہیں سوشل آؤٹ کاسٹ کر لیں، تمہارا مذاق اڑائیں، تمہیں کچھ باتیں سنائیں، تم میرے حکم پر صبر کر لو۔ یہ ہے ڈیمانڈ، یہ ہے اگر وہ اوپر کی نعمتیں چاہیے، یہ ہے وہ اگر اوپر کی تمام سب چیزیں چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ جنتیں چاہیے، اللہ کی میزبانی چاہیے، تو صبر کرنا پڑے گا۔ لوگ جو باتیں مناتے ہیں منانے دیں، اللہ کے حکم پر ڈٹ جائیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی، کسی بدعمل یا منکر حق کی بات میں نہ آنا، لوگوں سے نہ کانشیس ہو، ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، ان سے کانشیس نہ ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ کی میزبانی چاہو، اللہ کی کہا مانو تاکہ تمہیں وہ تمام نعمتیں ملیں۔ اور کیا کہا 25 میں؟ اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ ایک تو حکم پہ جو ہے وہ جم جانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ صبح شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اپنا تسبیح کرنی ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ جو کام دنیا میں کرتے جاتے ہیں، جیسے دن گزاریں، لیکن اللہ کا ذکر یاد رکھیں، اللہ کے لیے کریں، وہ تمام کام بھی اللہ کے لیے کریں گے، یا اللہ آپ کے حکم کے اوپر میں یہ کام کر رہی ہوں، وہ بھی کریں۔ اور پھر کیا کریں؟ رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کریں۔ اور کیسے ابرار بنیں گے؟ نمازیں پڑھیں گے اور حکم پہ جمیں گے، صبح شام تسبیح کریں گے، رات کو سجدہ ریز ہوں گے، رات کے لمبے اوقات میں اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کو بھولیں گے نہیں۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ پڑھیں رات کو جب آنکھ کھلے، اگر آپ اٹھ نہیں سکتے، اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم جب کروٹ بدلیں تو ضرور یہ الفاظ کہیں۔ آیت 27، یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز جس دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ اب وہ لوگ جنہوں نے تو دنیا سے محبت کی،
اس دنیا کی فکر میں پڑے رہے, دنیا کا غم کھاتے رہے. اور آگے جو یومن ثقیلہ آ رہا تھا, یومن ثقیلہ کا مطلب بھاری دن جو آنے والا تھا, اس کو تو انہوں نے اگنور ہی کر دیا. بس اسی میں پڑے ہیں, کیا میں چلی جاؤں, جاب کر لوں, پیسے کما لوں, بچوں کی ضرورتیں پوری کر لوں, بچوں کو دے دوں, اس بچے کو یہ, اس بچے کو وہ, میاں کو وہ, بس اسی میں لگے رہے, بس اپنا اسی طرح دن گزار, اللہ کو بھول ہی گئے. بھائی آپ نے جو بھی اپنی رسپانسبلٹیز کرنی ہے وہ تو کرنی ہے, لیکن اللہ کے لیے کریں, وہ سب اللہ کے لیے کریں, اللہ کو یاد کرتے ہوئے کرتے رہیں, اور اپنی آخرت کا وقت بھی یاد رکھیں. 28 ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں, اور ہم ہی چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کے رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایک جو جال ہم نے بویا ہے نا, تمہیں بڑا مضبوط بنایا ہے, تمہاری آرٹریز کا جال, تمہاری وینز کا جال, تمہارے اندر جو ہے وہ نروز کا جال ہے, تمہارے اتنے سائنوپسز ہیں تمہارے برین میں, ملینز آف سائنوپسز, کہ تمہاری امیجنیشن سے بھی باہر ہے کہ تم ہاؤ یو آر ورکنگ, ہاؤ یور باڈی از ورکنگ, کتنے مسلز ہیں تمہارے ہارٹ کے مسل, دے آر کانسٹنٹلی موونگ اراؤنڈ. اور ہم نے جو تمہیں وہ بنایا ہے, تو ہم جب چاہیں تمہاری شکلیں بدل دیں, جب چاہیں تم جو ہے, تم اگر مر جاؤ گے تو پھر تمہیں زندہ کر لیں گے. اور 29 میں کیا ہے, یہ ایک نصیحت ہے, ان هذه تذکرہ, بس ایک ریمائنڈر ہے. یہ تو بس یہ جو پڑھ رہے ہو قرآن, یہ تو ایک ریمائنڈر ہے. اب جس کا جی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو شروع میں کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں اختیار دے دیا, تمہیں بنایا, تمہیں اختیار دیا, تمہیں رستہ دکھا دیا, رائٹ کا اور رانگ کا. رانگ والوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا, رائٹ والوں کی کیسی میزبانی ہوگی وہ بھی تمہیں بتا دیا, لیکن وداؤٹ اینی کاسٹ تو نہیں ہوگی. تمہیں محنت کرنی پڑے گی, تمہیں اللہ کے حکم پہ جمنا پڑے گا, تمہیں نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی, تمہیں رات کو بھی اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. تو بس یہ ایک نصیحت ہے, یہ ایک ریمائنڈر ہے. جس کا دل چاہے وہ اس کی طرف چلے. تو ہم تو بہت بہت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رستے پہ چلیں, یا اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس رستے پہ چلیں, ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس رستے پہ چلنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اور آیت 30 ہے, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے, یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے. تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, مجھ سے مانگو ہدایت, مانگو مجھ سے, مانگو مجھ سے رجوع کرو, میرا ذکر کرو, کیونکہ اللہ ہی علیم ہے اور حکیم ہے, اللہ ہی جانتا ہے کس کو کیسے ہدایت دینی ہے. اور آیت 31 ہے, اپنی رحمت سے میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک سزا, دردناک عذاب تیار رکھا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو میری رحمت ہے نا, یہ رحمت ہے جو تم لوگوں پر یہ آنا, قرآن کے ساتھ جڑنا, یہ قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کو زندگیوں میں شامل کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو رحمت ہے, یہ جو ہدایت ہے, یہ تو میں بس چنے ہوئے لوگوں کو دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں, جو مجھ سے دعا مانگتا ہے, جو اس جگہ ایفرٹ کرنا چاہتا ہے اس کو میں دیتا ہوں. اور ظالموں کے لیے کیا ہے, پھر دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہمارا شمار ظالموں میں ہو. چلیں اب ہماری نیکسٹ سورہ, سورہ المرسلات, اس کی تلاوت لگاتے ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست. اچھا جی, یہ ہماری پارہ 29 کی لاسٹ سورہ ہے, اور اس میں جو ہے ہمارا جو سینٹرل تھیم ہے وہ قیامت ہے اس میں بھی, اور ایمان بالآخرہ ہے. اور اس کا سٹائل بھی اسی طرح کا ہے, اس میں وارننگ ہے, ہمیں قیامت کے بارے میں ہے, اور ہمارے سائنس آف دا کریشنز جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں وارننگ دی گئی ہے. تو اس کا زمانہ نزول ہے وہ 1 to 3 نبوی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورت منا کے غار میں نازل ہوئی تھی. تو وہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ منا کے غار میں ہم تھے جب یہ نازل ہوئے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منا کے ایک غار میں تھے جب یہ سورت اتری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر رہے تھے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک سانپ ہم پر کودا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو, ہم تو جھپٹے لیکن وہ نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سزا سے وہ بچ گیا جیسے تم اس کی برائی سے محفوظ رہے. بخاری اور مسلم میں یہ صحیح حدیث ہے 1830. پھر اس کے علاوہ ایک اور اس کی فضیلت ہے, وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورت کی قرات کرتے ہوئے سنا. یہ سنن نسائی 987 ہے. اور اسی طرح سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا کہ پیارے بچے, آج تو تم نے یاد دلا دیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سورت کو مغرب کی نماز میں پڑھتے ہوئے آخری مرتبہ سنا تھا. یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی جو ہے نا 763 صحیح حدیث ہے.
اچھا جی، یہ تو اس کا ہم نے فضیلت ڈسکس کر لی. جو سب ٹاپکس میں نے نہیں بتائے تھے وہ اس کے اندر ہیں. ہواؤں کی شہادت ہے اس کے اندر، یوم القیامہ کا برپا ہونا ہے، اور جھٹلانے والوں کو اس میں وعید دی گئی ہے. پچھلی صورت سے اس کا جو ہے وہ ربط وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. کہ پچھلی صورت ہماری کس چیز کے اوپر آخر میں اینڈ ہوئی تھی؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ ظالموں کو عذاب العلیم کی دھمکی دی گئی. تو یہاں آغاز میں بتا دیا گیا کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا عذاب کے، وہ وعدہ جو عذاب کا ہے وہ آ کر ہی رہے گا. اچھا، اور اس کی خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک آیت جو ہے نا وہ 10 دفعہ دہرائی گئی ہے، بالکل جیسے سورہ رحمان میں دہرائی جاتی تھی نا، تو اس میں بھی دہرائی گئی. اچھا جی، اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. والمرسلاتی عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں. پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، نماز عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. اب یہ کیا ہے؟ قسم کس کی کھائی ہے؟ ہواؤں کی. اور کیسی ہوائیں؟ کہ ان کی کتنی کتنی پراپرٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ کیسی کیسی وہ ہوائیں ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، اگین اینڈ اگین گسٹ آتے ہیں، یا پھر بہت طوفانی رفتار سے چلتی. کہ کبھی غور کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم ہواؤں پہ غور کرو کہ ان کی سپیڈ کس نے کنٹرول کی ہے. کبھی سوچا ہے یہ جو آتی ہیں تو کس سپیڈ سے آتی ہیں؟ کون ہے ان کا یہ وہ کنٹرول کرنے والا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کنٹرول کرتے ہیں. کبھی یہ تیز چلتی ہیں، کبھی آہستہ چلتی ہیں، کبھی طوفانی رفتار سے چلتی ہیں. اور تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ کیوں یہ ایک نشانی اللہ کی؟ تو ایک ہی چیز کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے. ان ہواؤں پہ ہی غور کر لو کہ کبھی تیز چلتی ہیں، کبھی ایسے ہیں کہ بادلوں کو اٹھا کر یہ پھیلا دیتی ہیں. ہواؤں اڑتی ہیں، بڑے بڑے بادلوں کو، یہ بادل کیا ہے؟ واٹر ٹینکس ہیں، ان کو لے لے کے اڑتی ہیں، اور پھر جہاں جاتی ہیں ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں. یعنی کہ ان میں سے ان کو سیپریٹ کر دیتی ہیں، اور پھر چاہے تو بارش برساتی ہیں، بارش کو لے کے جاتی ہیں. اور پھر کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، اور پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں. یعنی کہ جیسے جب تیز ہوا چلتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے تھے، اندر باہر ہوتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے کیا بات ہے؟ آپ کہتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراض تو نہیں ہو گئے. تو اتنا خوف بھی کھاتے تھے جب تیز ہوا چلتی تھی. اور پھر کہا کہ عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. یعنی کہ یا تو یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ اللہ جسے جدھر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جدھر چاہتا ہے تیز ہوا بھیجتا ہے، پولینیشن ہوتی ہے ہواؤں سے. ہماری جو آواز ہے ایک دوسرے کی طرف جاتی ہے وہ ہواؤں سے جاتی ہے. پولینیشن، اگر ہوائیں نہ چلیں، پولینیشن نہ ہو تو ریپروڈکشن نہ ہو، اور یہ جو ہے وہ بنے نہ صحیح. پلانٹس کیسے جو ہیں وہ ان کی ریپروڈکشن ہوتی ہے، نئے نئے پودے اگتے ہیں اس کی وجہ سے. اور وہ پودوں کے اندر سروائیول ہے اینیملز کا، اور ہیومن بینگز کا بھی سروائیول ہے پودوں سے، اور پھر اینیملز سے بھی. تو یہ پورا سائیکل چلتا ہے جس کے اندر ہواؤں کا بہت بڑا بڑا جو ہے وہ رول ہے. اور پھر کیا کہا کہ اسی کو اگر تم غور کرو تو تم اللہ کی شان پہچان جاؤ گے. یہ کبھی تم نے دیکھا بھی ہے. اور پھر کیا کہا کہ نمبر 7، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے. یہ ہم نے پچھلی صورت سے اس کا ربط پڑھا نا، کہ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آ کے رہے گی. یعنی کہ جو قیامت کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ تو آنے ہی والی ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ پھر جب ستارے، اور قیامت کیسی ہوگی؟ کیا ہوگا قیامت والے دن؟ جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈال دیے جائیں گے. تو یہ کیسی ہوگی قیامت؟ کے ستارے بھی پھٹ جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں وہ اڑنے لگ جائیں گے. blown away, they will be blown away، ایسے ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہو جائے گا جب قیامت آ گئی؟ تو پھر جیسے رپورٹ کارڈ ہوتا ہے تو اس کا جو وقت آتا ہے، تو پھر وہ رپورٹ کارڈ کا وقت آ گیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس رپورٹ کارڈ کے وقت میں پھر کس کی اٹینڈنس میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ آیا 11. اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچا. اس روز وہ چیز واقعہ ہو جائے گی. یعنی کہ رسولوں کی اٹینڈنس ہوگی کہ آ جائیں جی، اب تمام رسول آ جائیں، اپنی اپنی قوموں سے کوسچن کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا، سب لوگ حاضر ہو جائیں. اور پھر جیسے یہ رسولوں سے بار بار یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں بتائیں کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت. اس دن تو ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ ہیں یہ تو رسول، اور یہ رسول تو ان کے بڑے ایمبیسڈر تھے. تو اللہ کے ایمبیسڈر سے ہم نے ان کو کتنا لائٹلی لے لیا، ہم ان کا کیسے مذاق اڑاتے تھے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ بڑی ایک بڑا فکشیس کریکٹر ہیں. اور پھر حضرت آدم، حضرت حوا کو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل میں تھوڑی حضرت آدم کوئی تھے، یہ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی بتا دیا. تو جب یہ نبیوں کا انکار کرتے ہیں تو اس دن ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آیا 12، کس روز کے لیے کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
یہ وہی بات جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تمہیں کیا پتا, یو ڈونٹ ایون نو کہ یہ کیا چیز ہے. تو ان لوگوں کو جو بڑی تیزی تھی کہ کب آئے گی قیامت, کب آئے گی, تو وہ دیر ہو گئی, کب آئے گی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب آ گئی, اب دیکھ لو. اور یہ ساری دیر کس لیے تھی کہ تر کوئی اپنی زندگی کا ٹائم مکمل کر لے, اپنے رائٹ اور رانگس کر لے. اب رزلٹ کا دن ہے, اب تم دیکھ لو کیا ہوگا. اور تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا, اور کیسا ہوگا وہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, کہ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے, کہ ان کے لیے یہ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن ہوگا. پہلے ہم نے نیک لوگوں کا سارا اجر پڑھ لیا پچھلی صورت میں, اس صورت میں ہم نے پتہ چل جائے گا کہ جو تباہی کس کے لیے, جنہوں نے اللہ کے کاموں کو جھٹلایا, جس نے قرآن کے ہر ایک بات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمیں کرنے کو, اس کو جھٹلایا یا کیا ہی نہ, امپورٹنس ہی نہ دی, اس کا ذکر ہی نہ کیا, اپنی زندگی میں اس کو شامل ہی نہ کیا. اور پھر کیا فرمایا 16, کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا, پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ پھر رپیٹ ہو رہا ہے, وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, کہ تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پہلے نہیں تم نے دیکھا, اگر اب تمہیں نہیں سمجھ آ رہا تو پرانی قوموں کو دیکھ لو, ان قوموں کو کیسے ہم نے تباہ و برباد کر دیا, کیسے ہم نے انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا کفر کیا تو کیسے ہم نے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا. تم نے ان کو نہیں دیکھا, ان سے تم نے کوئی نصیحت نہیں حاصل کی. ابھی دیکھ لو, ابھی نصیحت حاصل کر لو, ابھی وقت ہے, ابھی دیکھ لو, کیونکہ مجرموں کے ساتھ تو پھر یہی ہوگا, اور وہ جھٹلانے والا دن تو بہت سخت ہوگا. آیا 20, کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا, تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے, بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا غور کرو تمہیں کیسے پیدا کیا, ایک چھوٹے سے قطرے سے, ایک حقیر قطرے سے. تھے کیا تم, اٹھ بھی نہیں سکتے تھے, سانس بھی نہیں لے سکتے تھے, کچھ نہیں تھا تم. میری کریشن دیکھنی ہے, دیکھو ایک بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, کتنی ایک محفوظ جگہ میں اس کو رکھا, یعنی کہ کیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھا, پھر اس کو کھانا پہنچانا, ماں کے پیٹ میں کیسے اس کی ایکسکریشنز کیسے ہوتی ہیں, کیسے بچہ کھاتا ہے, کیسے سانس لیتا ہے, کیا وہ نظام ہے. دیکھتے نہیں ہو تم کیسے میں نے تمہیں کریٹ کیا ہے, ایک کس جگہ رکھا تمہیں, اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں, میں بہت اچھی قدرت رکھنے والا ہوں, میں تو جو چاہوں کر سکوں. تو اب تم یقین نہیں کرتے کریشن کا کہ اس کا کریٹر کوئی ہے, تو پھر کیا ہوگا, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. آیا 25, کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا, زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی, اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. تو اب کیا کہا کہ اب غور کرو کہ زمین پہلے تمہیں پیدا کیا, پھر زمین تمہارے لیے بنائی, اور زمین میں ہم نے کیا کیا تمہارے لیے بنایا, تمہیں زندہ رہنے کے لیے بھی ہم نے تمہارے لیے وہ چیزیں سمیٹ کے تمہیں دے دی ہے, وہ سارا سامان جس کو تم کھاؤ پیو عیش کرو, اور زندوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے. تمہیں بلند بلند پہاڑ بنائے, تمہیں میٹھا پانی دیا. سوچو اگر اس میں سے ایک بھی نعمت نہ ملے تو تم کیسے رہ سکتے ہو, اگر کھارا پانی ہو تو کیا پی سکتے ہو, کیسے میٹھا پانی بادل برساتے ہیں اور پھر وہ تم لیتے ہو. لیکن اگر تم میری اس کریشن سے مجھے نہیں سمجھو گے, مجھے نہیں پہچانو گے, میرے کہے نہیں مانو گے, تو پھر کیا ہوگا, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں سے بنے. آیا 29, چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے, نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس دن کیا ہوگا, تمہیں جو تم نے جھٹلایا ہے نا, یعنی کہ تم جو جھٹلا رہے ہو اب چلو اس کی طرف, یعنی غصے میں کہا ہے کہ اب جاؤ نا, تم انکار کرتے تھے نا, مطلب تم مانتے نہیں تھے نا, اب چلو. اب وہ ڈھیٹ بن کے اگر جا نہیں رہے تو جیسے دھکے دے کے انہیں بھیجا جا رہا ہے کہ جاتے کیوں نہیں, اب جاؤ نا, اب جاؤ, دیکھو جو تم نے جس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا, چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. کون سا سایہ 3 شاخوں والا, ایمان ثلاثہ ہیں وہ بھی تو یہی نا, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسول. تو اگر یہ تینوں ایمان تم نے نہیں مانے تو اب چلو اس کی طرف, پھر تمہیں پتہ چلے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. اور پھر اب وہ نہ تمہیں کوئی, اگر تم اس کو مانتے تو تمہیں ٹھنڈک پہنچتی, کیونکہ تم نے قبول نہیں کیا, وہ تم ایمان نہیں لائے وہ 3 شاخوں پہ, تو پھر کیا ہوا, ایمان ثلاثہ پہ یقین نہیں لائے, تو اب نہ وہ ٹھنڈک پہنچائے گا بلکہ تو آگ کی لپیٹ سے نہ تمہیں بچائے گا. اور ایسی محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں, اتنی اونچے شعلے جیسے محلوں کے آسمان تک اونچے شعلے ہیں جو تمہارے اوپر آئیں گے, اور جو
اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی جیسے زرد اونٹ، یعنی کہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں زرد اونٹ تو جیسے اٹھتے ہیں اور پھر ساتھ ڈسٹ اڑتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایک امیجنیشن دکھائی کہ ویسے وہاں پر آگ ہوگی، تو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر آیت 35 ہے، یہ وہ دن ہے جس میں نہ کچھ بولیں گے، نہ انہیں کوئی موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس دن نہ کوئی تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا کہ تم کو ایکسپلینیشن دو، ایکسپلینیشن تو چاہیے ہی نہیں ہے ہمیں اس دن، کیونکہ اگر تم ایکسپلینیشن دو نا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہوا، ایسے ہو گیا، ایکچولی مجھے اس نے بتایا تھا، یا اللہ میں نے کرنا ہی تھا، میں نے تو کر لیا، بس وہ مجھے اس نے بہکا دیا، میری ایک دوست نے بہکا دیا، وہ ایکچولی میرے ہسبینڈ بڑے ناراض ہوتے تھے اگر میں سر پہ دوپٹہ کرتی تھی نا، وہ بڑے مجھ سے ناراض ہوتے تھے، میں تو ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، تو بس اس وجہ سے ایسے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ نے کہا نا نا نا، ٹائم از اپ، ٹائم از فنشڈ، سوری یو ڈونٹ ہیو اینی ٹائم ناؤ، اب آپ کو کچھ فرق نہیں ہے، اب آپ کو نہ تو کوئی موقع دیا جائے گا عذر پیش کرنا، بیکاز جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہے، اب آپ کو بھگتنا پڑے گا کہ اللہ کے حکم کے آگے جب آپ نہیں ڈٹے تو اب آپ کا رزلٹ کا دن ہے، آج آپ کچھ نہیں بول سکتے، آج آپ کے پاس کوئی موقع نہیں، اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت 38 ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، ہمارے آباء و اجداد نے تو نہیں ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے بڑے کرتے ہیں، ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا۔ شادی کے اوپر ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو وہ ساری رسمیں، یہ تو رسمیں ہیں نا، یہ ہم کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتایا ہے، کیسی شادی کرنی ہے، وہ ہم بھول گئے کہ کیسی کرنی ہے۔ آج کل دنیا میں جیسی ہو رہی ہے، جیسے فیشن کے مطابق کرنی ہوتی ہے نا، ذرا جیسے سارے ارد گرد جیسے سارے لوگ کرتے ہیں سوسائٹی میں، ویسے ہی کرنی ہے نا، ایسے ناک کٹ جائے گی ہماری اگر ہم ایسی شادی کریں گے پھیکی سی۔ تو وہ اپنی ناک کی بڑی فکر تھی تو اللہ کے حکم کو تو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، نے کہا کہ یہ تو فیصلے کا دن ہے، اور تمہارے وہ پچھلے اگلے جن کے اوپر تم باتیں کرتے تھے، جو ان کا تمہیں بڑا کیئر کرتے تھے، آج سب ایک جگہ پہ جمع ہو گئے ہیں، اور اب کوئی چال نہیں تم چل سکتے نہ، اگر ہے تمہارے پاس کوئی پلان ہے تو چلو پھر چل کے دکھاؤ، چلو ابھی کچھ کر کے دکھاؤ، ہے تمہارے بس میں کچھ کر سکتے ہو تم۔ آیا 40 ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور پھر 41 ہے، متقی لوگ، پھر متقی اپوزٹ، یعنی اللہ کا کہا ماننے والے، اللہ کے رستے میں مشکلیں سہنے والے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کیا ہوں گے؟ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور وہ پھل، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس اعمال کے صلے میں جو تم کرتے تھے۔ اب ان کی اپریسیشن بھی ہے کہ تم نے اچھے اعمال کیے، تم نے کہا مانا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یا اللہ ہمیں محسن لوگوں میں شامل کر لینا، ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ اور پھر کیا کہا؟ تباہی ہے اس جھٹلانے والوں کے لیے، تو ان جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے نہیں۔ پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سارے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کافروں کا، اور ساری نعمتیں جنت کی ہمیں بتائیں۔ اس میں کیا ہے؟ زیادہ ذکر ہے کفار کا، اور تھوڑا سا ذکر ہے کہ نیک لوگوں کو وہاں پر کیا ملے گا۔ 46 ہے، کھا لو مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ اللہ سبحانہ کہ جتنی دیر ہماری زندگی ہے نا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، بالکل تھوڑی سی، یہ اب جو تم کھا سکتے ہو، جو مزے اڑا سکتے ہو کر لو۔ اور یہ جو ہے کفار مکہ کے لیے بھی اس وقت جو قریش کے جو سردار تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قرآن نے کہہ دیا، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ بن ربیع کو، امیہ بن خلف کو، کہ تم ہو وہ لوگ، تم مجرم ہو، تم لوگ جو کرمنلز ہو، یہ تم لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے نا، یہ تھوڑا سا دن ہے تمہارے پاس، یہ تھوڑا سا وقت ہے، کر لو جو تم کرنا چاہتے ہو، تنگ کرتے ہو ہمارے نبی کو، کرو اب جو تم کر رہے ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، وہ دن جب آئے گا، تم وہ جو ڈیتھ پینلٹی تمہیں ملے گی، جب اس دن تمہیں وہ سب کچھ سامنے کیا جائے گا، وہ تباہی جب آئے گی، پھر تم ڈینائی نہیں کر سکو گے، پھر تم نہیں جھٹلا سکو گے۔ 48 جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ کہا نا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ پہلے تو کہا نا، پہلا تو ہم نے سجدہ دیکھا جو شیطان نے نہیں کیا، کہا حکم دیا کہ جھکو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ ہاں دیکھیں نا، ایک تو آپ نے سجدے سے نماز پڑھنا لیا، کیونکہ یہ تو اس کا ڈائریکٹ مطلب ہے، اور کیا ہے؟ صرف نماز کے ساتھ سبمیشن بھی، کہ تمام احکامات پہ سبمیشن۔ دیکھیں اسلام جو ہے نا، وہ ہمارا مذہب کیسا ہے بتائیں؟ لاجک کا مذہب ہے یا لاجیکل ہے، نان لاجیکل ہے؟ ہم جو چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، حرام اور حلال اور یہ سب، یہ بھلا کس طرح کا مطلب کیا اس کا
چیز کیا ہے؟ کیا ہم ہر چیز کو لاجک سے لگتا ہے آپ کو لاجیکلی ہم ہر چیز کو ثابت کر سکتے ہیں؟ وی کین ناٹ. سے فرض کرو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ طواف کرتے ہیں، کعبے کے 7 چکر لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ کیا لاجک ہے؟ آپ کو بتایا کسی نے لاجک؟ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو سائنٹیفکلی ہم لاجک ڈھونڈتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں جیسے ہم جب طواف پہ ہی اگر ہم نے احرام باندھا تو کہا جاتا ہے ناخن نہیں کاٹنے. کیا لاجک ہے اس میں؟ وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو، رائٹ؟ پیریڈز میں نماز نہیں پڑھنی، اب میں کیا لاجک لگاؤں گی کہ کیوں نہیں پڑھنی، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ باقی تو کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے. فار دیٹ میٹر آپ کوئی اور چیز لے لیں، نماز پڑھنا، یا آپ یہ لے لیں حلال حرام میں لے لیں. اچھا جی آپ کو کہا جاتا ہے شراب نہیں پینی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اس کے فائدے بھی ہیں، جوئے کے بھی فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں، تو تم نہ پیو. تو کئی بہت سی چیزوں میں جو شراب پینے اور اس میں تو ہمیں پھر بھی ایک لاجک پتہ چل جاتا ہے، ہم سائنٹیفکلی کہہ دیتے ہیں کہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پھر کوئی لاجک نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور چیزوں میں ہم کچھ نہ کچھ لاجک لگاتے ہیں، بے شمار چیزوں میں ہم لاجک نہیں لگاتے. تو کئی دفعہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ جب ڈسکس کرتے ہیں یا بات مجھ سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا لاجیکلی تو یہ بات صحیح نہیں. اب لا جو ہوتا ہے یہ تو قرآن کی بات ہے، دنیا میں جو لاز ہیں ان کے کوئی لاجکس ہیں؟ جو آپ کے بہت سی چیزیں بنا دی جاتی ہیں نا دنیا میں بھی، اس کا سب کا کئی دفعہ لاجک نہیں ہوتا، بس وہ لا کی وجہ سے امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ کا قانون ہے، اس میں آپ لاجک نہیں ڈھونڈیں گے. کیا ہم کریں گے؟ سبمیشن. ہمارا کام کیا ہے؟ سبمیشن کرنا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 7 چکر لگانے، لاجک سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ گو کہ اس کی لاجکس دی ہیں، کچھ اسکالرز نے ڈفرنٹ باتیں کی ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے. دن کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ 7 جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں تو 7 چکر آپ نے لگائے، تو اس کا مطلب ہے دن اور رات 24/7 اللہ کو یاد رکھیں، آپ کا فوکس اللہ کی طرف ہو، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو. یہ آپ اپنے لاجکس لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں متشابہات میں رکھی ہیں کہ جس میں آپ اپنی عقل کھول کے جو سوچ کے ایک لاجک لگانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھیں. بٹ دا مین تھنگ از سبمیشن. سمجھ آئے یا نہ آئے، لاجک آپ کے دماغ میں آئے یا نہ آئے، آپ نے سبمیشن کرنی ہے. سمینا و اطانا. مجھے یہ پتا چل گیا کہ دس از یہ اللہ نے کہا ہے یہ کرنے کو، اب مجھے اس کے اندر لاجک ملے یا نہ ملے. میری عقل تو ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی لاجک ٹھیک لگے اور کچھ نہ لگے، لیکن میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے خدا نے کہہ دیا کہ یہ میں نے کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے. تو یہ ہے وہ بات کہ جہاں کی جا رہی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. یعنی کہ بہت سی چیزوں میں کہہ دیتے ہیں، اپنی مرضی سے چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ سر پہ تو دوپٹہ ہی نہیں لینا ہوتا، قرآن میں تو ہے ہی نہیں حجاب. اب وہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایک بات کا انکار ہی کر دیا کہ ہے ہی نہیں کہیں حجاب. تو اس کا کیا نقصان ہوا؟ نقصان کیا ہوا کہ ان کے پاس استغفار کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو گیا، بیکاز دے آر تھنکنگ دے آر ڈوئنگ رائٹ. اور آپ معافی اور استغفار کب کرتے ہیں؟ when you think that you are doing wrong. جب آپ اور میں یہ سمجھ لیں گے کہ نہیں ہے دوپٹہ ایسے ہے، اس طرح قرآن میں حکم ہے کہ میں نے سر ڈھکنا ہے، ہاں میں نہیں ڈھک رہی ابھی، ٹھیک ہے، میں ابھی فالو نہیں کر رہی، میرے اندر ایک گلٹ ہے، میں سمجھتی ہوں مجھے کرنا چاہیے لیکن میں نہیں کر پا رہی ابھی، میں وہ کراس نہیں کر پائی، تو میں کم از کم دعا کروں گی، میں استغفار کروں گی، میں اللہ سے مدد مانگوں گی، اللہ سے ہیلپ مانگوں گی، مجھے وہ چیز ملے. لیکن جو یہ سمجھے کہ ہے ہی نہیں تو اس کے پاس تو وہ استغفار والا آپشن، اللہ سے مدد کا وہ سب ختم ہو گیا نا. تو پھر وہ زیادہ یعنی کہ غلط کو غلط کہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی دعا کرنا. تو اب یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم اس میں لاجکس ڈھونڈ کے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو انکار ہم نے نہیں کرنا، ہمیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے. آپ کی اور میری عقل اتنی اچھی نہیں کہ ہمیں چیزیں سمجھ میں آ جائے، تو ہم نے انکار نہیں کرنا اور اپنا 100% ایفرٹ لگانی ہے اس پر عمل کرنے کی. یہ ہے وہ بات کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تو ہم نے جھکنا ہے. ہر حکم جو ہم نے پڑھ لیا ہمیں عقل میں ہماری عقل قاصر ہے، لیکن ہم نے سمینا وطانہ کر کے اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہیلپ مانگنی ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ ہمیں ہدایت دے دے. ٹھیک ہے. اور 49 میں پھر تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اور پھر آخر میں وہی بات خوبصورت، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد وہ کون سا کلام ایسا ہوتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ کوسچن مارک. اللہ سمجھتا ہے کوسچن مارک کا کہ یہ قرآن ہے اور اس کے بعد اگر تمہیں اس پہ یقین نہیں آ رہا یا تم اس پر ایمان نہیں لا سکتے یا تم
قرآن پڑھ کر تمہیں سمجھ نہیں آتی کوئی بات، تم قرآن پڑھ کے اپنی زندگیاں نہیں بدل سکتے، تو پھر کون سا کلام ہے جس کا تم پہ اثر ہوگا؟ پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں بدلے گی؟ پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ کے پاس لے کر آئے گی؟ یہ تو میں نے تمہیں اپنی نعمت دے دی، یہ قرآن بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، شفاعت ہے ہمارے لیے، کہ ہم شفاعت ڈھونڈتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے نبی ہمارے لیے شفاعت کریں گے یا کوئی ہماری معافی کرا دے، یہ قرآن ہماری معافی کرائے گا، یہ ہے ہماری شفاعت، یہ روزہ ہے ہماری شفاعت۔ تو اس سے دل لگائیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اوپر جمے رہیں، کیونکہ کہا کہ جب اس کا اثر نہیں تمہیں ہو سکتا، جب تم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، تو پھر کون سے کلام پہ ایمان لاؤ گے؟ That's a big big thinking question for us all، کہ اگر ہم قرآن سے نہیں بدل سکتے، اور ہم اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم قرآن پر سوال کرتے ہیں، یہ سوال ہو گیا نا قرآن پر، کہ کہاں ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یعنی کہ اگر ہم امیر المومنین اپنی ساری امہات المومنین کی زندگیاں دیکھیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ تمام حجاب کرتی تھیں یا کچھ کرتی تھی، تو ہم نے سوال کر دیا کہ کہاں ہے؟ تو ہم قرآن کو سوال کرنے والے نہ بنے، ہم قرآن کو فالو کرنے والے بنے۔ تو بہت بہت اس بات سے ہم ڈریں کہ ہم غلط ڈائریکشن میں نہ چلیں۔ جو سب سے سیف ہے کہ ہم جو قرآن میں لکھا ہے اس کو یس کریں، اور جو صحابہ اور 4 جنریشنز تک ہمیں اجازت نبی پاک نے دی ہے نا، تو اس کے اوپر قائم رہیں، اور اپنے آپ کو جو چیزیں اگر آپ سے نہیں ہو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے رستے کھولے ہیں استغفار کے، اللہ تعالیٰ نے رستے کھولے ہیں مدد کے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہدایت مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، بٹ ہم نے رائٹ اور رانگ جو سمجھ لیا اس پہ بحث نہیں کرنی، پہلے تو سمینا و اطانا کی پکڑ لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کے بعد تمہیں کیا چیز اثر کرے گی۔ اور اگر ہم اب قرآن کے پیچھے نہیں لگیں گے، ان کے پیچھے لگیں گے جو ہمیں قرآن سے بہکا رہے ہیں، تو پھر ہمارے اپنے لیے بہت بہت نقصان دہ۔ تو بہت ہی بڑا تھنکنگ کوشچن ہے، ہم سب سوچیں اور اس بات پہ عمل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے والے ہوں، سمینا و اطانا کرنے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، شکر کرنے والے ہوں، ہدایت مانگنے والے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، تسبیح کرنے والے ہوں، راتوں کو سجدوں میں گننے والے ہوں، رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوں، اور ہدایت پانے والے ہوں، نیک لوگوں میں شامل ہونے والے ہوں، جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نور سے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کرتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔